मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम अकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2 डिफरेंट पॉडकास्ट की हाइलाइट्स जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 16 जुलाई 2023 को। पहली पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हमारे डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने, जिनका यूट्यूब चैनल तैमूर रहमान के नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तैमूर भाई लम्ज़ में प्रोफेसर भी हैं और ये मोहतरमा आसमा जहांगीर के भांजे भी हैं। दूसरी पॉडकास्ट हमारे शहजाद भाई ने रिकॉर्ड की है, जिनका चैनल दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आइए अब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आपका अपना चैनल है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स के साथ हमारी रहनुमाई भी करते रहा करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। बैठे चले इतनी बच्चे तो हो गई तो किस तरह वो कजन है आयशा मसूद। अच्छा, किसके बाद ये न्यूरोस सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करके आया मैं। वो फिर लम्स में ना है कोई 4-5 आजे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर बैठे समोसे तो नहीं खत्म कर नहीं है आपका रखा बाहर वाले मैंने खत्म कर दिए। पहले जल्दी खत्म करें, फिर शहजाद को बुलाएंगे। बाहर वाले मैं खत्म करके आ चुका हूँ, अंदर वाले आपने कर ली। हाँ, अंदर हमने फिर भी रखा हुआ, आप बाहर से लेके नहीं आए। मैं बाहर से खाकर आया। चलो एक ही तरफ अंदर भी। वरना हमें यकीन नहीं आएगा कि तूने समोसा खाया है। ऑलरेडी आपकी टीम के सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि कैमरा पे मुंह छोटा लगता है आपका। अच्छा, तो अब मैं और समोसे नहीं खाऊंगा। चलो जी, खुशी की बात है, उस्ताद शागिर्द दोनों एक जगह। नहीं उस्ताद तो आप भी आप लोगों मैंने तो आपसे इतना सीखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने बहुत सीखा है और मैं तो इस तरह से भी देखता हूँ इस मामले को कि कुछ लोग तो इसको प्योरली एक रिलीजियस दीनी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि आपने हिस्ट्री भी बयान की, ऐसे हिस्टोरियन भी आपने उसको जो हदीस जिस तरह से आपने बयान की, एक तरह से आप पूरी तारीख खोल के रख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हिस्ट्री बयान की है, अगली कौमों के वाक़यात, फिर उनसे जो मॉरल लेसन्स हैं वो डिस्कस किए हैं। हिस्ट्री के बगैर तो आप कोई चीज़ सीख और वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखेंगे। अगर आप कुरान की आयत को कैसे समझेंगे? इस तरह चले इतनी बच्चे तो हो गई तो किस तरह वो बच गई। मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी जनाब अली। मैं बैठा हूँ इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, उनकी अकेडमी कह लें, दरसगाह कह लें, तो बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने दावत दी हमें कि आप ज़रूर हमारे पास तशरीफ़ लाएं। और पहले मैं सोच रहा था कि मुझे शायद उनको लाहौर बुला लेना चाहिए कि स्टूडियो में अच्छी सी लाइटिंग में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, मगर दर हकीकत मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी इस दरसगाह पे आया हूँ, क्योंकि जिन लोगों से मेरी यहाँ मुलाकात हुई और उनको इंटरेक्ट करते हुए देखा, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ना ये मस्जिद है, ना ये मदरसा है, ना इनके पास कोई बड़ी सी लैंड क्रूजर मुझे नजर में आई है, और सिर्फ अपनी इल्म की ताकत पर और सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने एक किस्म का इल्मी इनकलाब शुरू किया। दीन को पढ़ाना और एक नई रोशनी में अवाम के सामने पेश करना,
یہ ان کا تمغہ امتیاز ہے۔ انہوں نے کچھ ہی عرصے میں کچھ ایسی چیزیں مسلمانوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھی ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہماری کتابوں کے اندر موجود تھی، مگر ہم نے ان کو کبھی شاید توجہ سے پڑھا نہیں سمجھا نہیں۔ اور جو ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے میرے جیسے اناڑی مسلمان بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تشریف لے کر آئیں اور ان سے سیکھیں اور ان سے سوال و جواب گفت و شنید کا سلسلہ شروع کریں، وہ یہ ہے کہ فتنہ تکفیر کے خلاف ایک مسلسل ان کی جد و جہد ہے، ایک مسلسل ان کا علمی انقلاب۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو زہر، جو پوائزن، جو غلط باتیں ہم نے پتہ نہیں کیوں صدیوں سے اکٹھی کر لی ہیں، کس طرح اکٹھی کی ہیں کس طرح نہیں، ہم خود بھی شاید پوری طرح سے نہیں جانتے اس کی کیا حقیقت ہے، تاریخ ہے، مگر بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زہر کا اینٹیڈوٹ ان کے پاس موجود۔ تو آج کی گفتگو میں چاہوں گا کہ علی بھائی، جو کہ ان کو یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے لوگ پیار سے پکارتے ہیں اور محبت سے پکارتے ہیں، اور میں بھی ان کو اسی طرح سے مخاطب ہوں گا، تو علی بھائی سے آج ہم اینٹیڈوٹ لینے آئے ہیں۔ ہماری تمام گفتگو میں ناظرین کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید کنٹروورشل محسوس ہوں، آپ کو شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، مگر جو بھی بات ایسی ہوگی اس کا ایک اور صرف ایک مقصد ہوگا کہ اختلافات کی شدت کو کم کیا جائے اور اتحاد کی جذبات کو بڑھایا جائے اور مسلمانوں کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان بلکہ ایک محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو لہٰذا کوئی بھی گفتگو کا جملہ اس کو علیحدہ نہ آپ سنیے گا، مگر اس کو پورے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر ہی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو سب سے پہلے جی علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم اپنی اکیڈمی میں ویلکم کہتے ہیں اور آپ بالکل کھل ڈھل کے کوشش کریں، جو آپ کا اسٹائل ہے انشاءاللہ ہمیں پسند آئے گا اور ہم بھی آپ کی ویڈیو سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ آپ کے ذریعے پڑھی لکھی آڈینس تک دین کی صحیح پکچر پہنچے۔ اس لیے جب آپ نے اکیڈمی میں رابطہ کیا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ سارے شیڈیول کینسل کریں، ڈاکٹر صاحب کو آپ پرائرٹی پہ، تو اچھی بات ہے۔ چلیں، بیچ میں کوئی گیپس آ گئے لیکن الٹیمیٹلی الحمدللہ آپ جیلہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں جی، میں نے آستینیں اوپر کر لی ہیں تاکہ میں علی بھائی کو اوکے سوال کر سکوں۔ علی بھائی، میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا جو کہ کسی مولوی صاحب نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، پارا چنار میں ریکارڈ کی، جہاں پہ ان کا بیان تھا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ کیمرے میں کہہ رہا ہوں، ان کا بیان یہ تھا کہ اہل تشیع کے خلاف، شیعہ کے خلاف نہ صرف جہاد کرنا درست ہے، ان کا، میرا نہیں کہنا، ان کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ جہاد اکبر ہے۔ اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ بات درست ہے یا یہ بات جو ہے کسی قرآن حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے یا حقیقت اس کے بالکل؟ دیکھیں جی، اس طرح کے جو جذباتی رویے ہیں، انہوں نے تو ہماری نیشن کا پیدا رکھی ہے، اور یہ لوگ علم سے بالکل ناواقفیت رکھتے ہیں، انہیں بالکل نہیں پتا۔ آپ نے تو اہل تشیع کا ذکر کیا نا، یہ اہل سنت میں بھی جو تین بڑے بڑے فرقے اس وقت مشہور ہیں سب کو نیٹ میں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، تینوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے۔ یہ صرف اہل تشیع کو سنگل آؤٹ نہیں کیا، وہاں جو پارا چنار میں مقابلہ ہے وہ اہل تشیع ورسز دیوبند فرقہ ہے۔ تو دیوبند فرقہ، وہ خود اس فرقے کو امام احمد بریلوی صاحب نے، جن کے ماننے والوں کی تعداد دیوبند سے بھی زیادہ ہے پاکستان میں، انہوں نے اسلام سے خارج کیا ہے۔ تو یہاں پہ اہل تشیع، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہے،
تو میں ان دیوبند سے، بریلویوں سے، اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کرے کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینہ آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں تو حرمین کی سرزمین میں کافر نہیں آ سکتا. اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کر رہی ہے نا سعودی ایئر لائن، وہ ایران سے کر رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو سب سے زیادہ گاہک آتے ہیں نا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے وہ ایران کے. اور ایران میں ایک کلچر ہے چونکہ اسلامک، وہاں پہ جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا اس میں بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو سعودی ایئر لائن نے ان کو اسپیشل پیکیجز آفر کیے ہیں. ان کی اکانومی ایران کے اوپر چل رہی ہے تو وہ کافر ہیں تو ان پہ پابندی بھی نہیں لگاتے. یہ وہ ہے اینٹی وینم، پھکی نہیں پھکا، الزامی جواب کے بجائے یہ کہ آپ شیعہ کے اوپر فتوا دو. سعودی حکومت جن سے ریال لے کر کھا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، جن کے چندوں پہ تم نے یہاں پہ بدماشی کے اڈے قائم کیے ہیں اور تکفیری جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہو، ان کے پیسے سے پراکسی وار یہاں سنی شیعہ کی زیادہ کے دور میں شروع ہوئی. تو جن سے چندے لے کے کھا رہے ہو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اینٹی وینم کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں اور تم اتنے جاہل ہو کہ یہاں دور بیٹھ کے جہاں پہ دین جو ہے وہ انڈائریکٹلی آیا گوالوں کے ذریعے اور جہاں ڈائریکٹ دین آیا ہے مکہ مدینے میں وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. بڑی آپ نے تو واقعی ایسا اینٹی وینم دیا ہے کہ میں خود لیا ہوں. ہاں جی، یہ اینٹی وینم یہی سے ملے گا، یہ جیلوں کی اس دربار سے ملتا ہے. یہاں کوئی قبر نہیں ہے، یہ اللہ کی درگاہ ہے، توحید کی. اب اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ سارے اختلافات ہوئے. جب نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو ممانع خصوصی انہوں نے اسی بندے کو اٹھایا ہوا تھا. تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو یہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ اب آ کے جب امپائرز ٹوٹی ہیں 20ویں صدی کے اندر اور لوگوں نے لرن کیا ہے بیسک ہیومن رائٹس جو کتابوں کی حد تک تھے، لیکن امپائرز نے ان کو دبا دیا ہوا تھا اپنے حکمرانی کے زور کے اوپر. ظاہر ہے سوشل میڈیا نہیں تھا، نشر و اشاعت والا معاملہ نہیں تھا. تو اب یہ آ کے معاملات دوبارہ ڈسکس ہونے شروع ہوئے. تو اب جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ الحمدللہ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو. پہلے اس لیے نہیں ہو سکا کہ بنو عباس نے تقریباً 90 سال کے بعد بنو امیہ سے یہ ملوکیت چھینی. اتنا سخت اختلاف تھا لیکن مظالم شیعان علی پہ وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، انہوں نے بھی کیے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ والا اختلاف، لیکن جب یہ سیٹ ہمیں مل جائے گی نا پھر ہم اس طرح بیہیو کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں جی، اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے. اس سیٹ کے نیچے نیچے تو ہم بات کریں گے لیکن جب اس سیٹ پہ آئیں گے پھر وہی کچھ کریں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جب تک سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈکٹیٹر ہوتے ہیں اور جب سیٹ سے اتارے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو، ڈیموکریٹک ویلیوز یاد آ جاتی ہیں. اس لیے نہیں کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی پیار ہے، انہیں اپنی کرسی سے پیار ہے. جب کرسی پہ آئیں گے دوبارہ وہی ڈکٹیٹرشپ یہ شروع کر دیں گے. تو یہ اگر آج بھی امپائرز نہ گرتی اور یہ کنٹریز نہ بننا شروع ہوتے. 1776 کے اندر امریکہ میں ریولوشن آئی، اس کے بعد 1789 میں جو اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے انسانیت کا وہ فرینچ ریولوشن، اور پھر اس کے بعد 1918 میں جب یہ رشیا کی امپائر گری اور یہ ایک ایک کر کے پھر گریٹ برٹن بھی ختم ہوا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے آزادی حاصل کی ہے، نہیں سرکار، یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اس وقت بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو بتائے ہیں. یہ امپائرز ہماری محنت سے نہیں گری ہیں، وہ ایک ماحول ایسا بنا ہے اور اس میں پھر ساری امپائر گری ہیں. ہم تو کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ گری ہے لیکن برٹش امپائر بھی تو گری اور ہمیں بھی آزادی مل گئی، فرینچ امپائر گرا. یہ کنٹریز جو بنے ہیں نا جی، یہ اب مبارک دور ہے. میں سمجھتا ہوں اب جو ہے انسانیت اس طرف سفر کر رہی ہے کہ آہستہ آہستہ دیکھیں میں جو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں یہ میں رومن امپائر یا پرشین امپائر یا ایون مسلمانوں کی جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کر سکتا. صحیح بات. آج سعودیہ میں بیٹھ کے میں یہ بات نہیں کر سکتا. وہ بھی ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں امپائر تو ہے نا. بالکل ہے، بالکل ہے. یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 20ویں صدی میں تو ایک کے بعد دوسرا امپائر ٹوٹتا گیا، گرتا گیا. اسی پوڈ کاسٹ اسپیشل انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں بات کیا. سر تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ. ویلکم جی. اللہ کا نام لے کے بے فکری کے ساتھ جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھیں انشاءاللہ. آپ کے کیمرے کا لینس اگر اس کا بوجھ اٹھا سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو بیان کریں. آتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیمرے کے آنکھ ہمیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے تو محتاط رہتے ہیں. سر میری کم عقلی ہے جس کی وجہ سے میں اس سوال پوچھ رہا ہوں. یقیناً کئی چیزیں میں غلط سمجھاؤں گا بٹ وضاحت اگر مل جائے تو سننے والوں کے بھی جو سوالات ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے. سر جتنا میں آپ کو سنتا رہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں. حدیث کو سمجھنا ضروری ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ٹرانسلیشن والی بات کرتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن میں مت جاؤ، رائے میں مت جاؤ، ٹرانسلیشن میں جاؤ، پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہر ٹرانسلیشن بھی اوپینینیٹڈ ہوتی
ان اوپینیٹڈ ٹرانسلیشن کچھ نہیں ہوتی. مطلب اگر جورسپروڈنس میں ہم دیکھیں تو اگر لکھا ہوا ہے ایگزائل کرنا, اس کو اکثر لوگ مطلب نکالتے ہیں مار دینا. تو آپ بات بالکل صحیح کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صحیح کام ہو رہا ہے, سزا ہے. صرف 1.5 کروڑ کرسچنز ہیں جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربی زبان ہے. چلے مسلمان تو 2 نمبری کر سکتے ہیں. آپ ایک کرسچن سے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کو کسی ڈکشنری کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کی اپنی زبان ہے جس طرح ہمارے لیے اردو یا پنجابی ہے. اور پھر قرآن میں کوئی اتنے زیادہ شستہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے بھی مشکل کہ جو ایک عام آدمی کو سمجھنا ہے. حدیث کی عربی لنگوسٹک پھر بھی تھوڑی مشکل ہے. قرآن بہت آسان عربی زبان میں روشن زبان ہے. اور اس میں آخری بات جو میں ایک انٹلیکچوئل مثال دیتا ہوں کہ آج اگر BBC اور CNN کے اوپر ایک پٹی چلتی ہے انگریزی کی, کیا یہ ہوتا ہے کہ افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور معنی لیتا ہے, اور ٹرکی کا رہنے والا اور لیتا ہے, اور ملیشین اور لیتا ہے, اور پاکستانی اور لیتا ہے؟ ایک ہی مطلب لوگ لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ کیوں بات کی جاتی ہے کہ یہ ترجمے مختلف ہو گئے؟ بھائی جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, فہم میں نہیں ہو سکتا. ناٹ ایٹ آل. آج اگر 10 MA انگلش صحابہ کرام بھی آ جائیں جن کی نیٹو لینگویج عربک ہو اور انگلش انہوں نے سیکھی ہو, ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں نا اور کہیں کہ انہیں آپ ذرا ٹرانسلیٹ کریں ان صورتوں کو, ساروں کی ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ہوگی لیکن فہم ایک ہو. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے. تو تینوں جملے بالکل درست ہیں اپنے جگہ. جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو بالمفہوم ہو رہی ہوتی ہے. ورڈ بائی ورڈ کریں گے تو میرے بھائی انگریزی اور عربی یہ اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے بعض اوقات ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو پوری لائن لکھنی پڑتی ہے. اسی لیے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ریفر کرتا ہوں کہ انہیں یہ ملکہ حاصل تھا کہ عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز کس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. آپ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں, آپ کو فیل ہوگا واقعی ایک یونیک چیز ہے. اس لیے کہ انہوں نے عربی لنگوسٹک کا اس اعتبار سے خیال رکھا. پھر کچھ چیزیں قرآن کی آیات میں عقائد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ آپ اگر ایبسولوٹلی کوئی آیت اٹھاتے ہیں تو آج کے ماڈرن گمراہ شدہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے ترجمے میں بریکٹ بھی ایڈ کرنی پڑتی ہے. مثلا اگر آپ کو مفتی آ کے ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کے حق میں وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں, تو کیا یہ شرک ہے؟ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں بھائی روٹی تو ظاہری اسباب میں ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے خود کہا کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو مدد ہے یہ دعا میں پکارنا ہے. جو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں اس کا تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہ کرو. پھر جب میں ترجمہ کرتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, تو میں ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. اب یہ اتنا لمبا جملہ, یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں بالمفہوم ہے کیونکہ گمراہی پھیل چکی ہے. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. ہمیں ان علماء سے کوئی اختلاف نہیں ہے جنہوں نے فہم بیان کیا قرآن کا. ہمیں یہ ہے کہ قرآن کے 180 ڈگری تو آپ رزلٹ نہ نکالیں, اگر اس کی سپورٹ میں نکالیں تو بالکل ٹھیک ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.